बात कर रहे हैं पनामा केस के हवाले से, जिसकी आज समाअत हुई और अगली समाअत अब 6 दिसंबर को होगी। अब देखा जाएगा कि 6 दिसंबर की समाअत से अब क्या निकलने वाला है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, एक बार फिर तारुफ करवा देती हूँ। खालिद रसूल साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। तंजीला इमरान PTS इनका ताल्लुक है, और मलिक नदीम आबिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। ये मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट से। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। खालिद साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले कि अदालत ने जो अहम सवाल उठाया है मरियम के हवाले से, उन्होंने पूछा है कि मरियम नवाज अगर इंडिपेंडेंट हैं, उनको ट्रस्टी साबित कर दिया गया है, तो फिर वो अपने वालिद के घर में रहती हैं। कैप्टन सफदर के बारे में भी पूछा कि क्या वो भी वहां पर रहते हैं। तो ये जो एक सवाल उठाया गया है, ये कितना वीक बनाता है वजीर आजम साहब के को या उनके बच्चों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि अदालत में ये जो सवाल उठाया गया, अभी आप कार्रवाई को आगे चलने दें, और जूं ये अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो और बहुत सारे सवाल उठेंगे। क्यों उठेंगे? वजह यह है कि नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से देखा जाए तो इस पूरे मामले में बहुत सारे मुतज़ाद बयानात हैं। वो लोग भी हैं जो 94 से उन्हीं फ्लैट्स में जाते रहे हैं, रहते रहे हैं, मीटिंग्स करते रहे हैं, 90s में जाते रहे हैं, और बबागे दोहल वो कहते रहे कि जी हम वहाँ थे और मौजूद थे और मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद ये है कि उनके अपने बच्चों के मुख्तलिफ़ औक़ात में जो इंटरव्यूज़ आते रहे हैं, उसके बाद उनके वज़रा के आते रहे हैं, और इस किस्से के बाद जो मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ आते रहे हैं, तो इस सारे कुछ में एक चीज़ कॉमन है, और वो है इनकन्सिस्टेंसी। वो अगर हसन नवाज़ के बयान उठा के देख लें, दूसरे हुसैन नवाज़ के उठा के देख लें, वज़रा के देख लें, बाकी देख लें, अब उस इनकन्सिस्टेंसी में जो एक मास्टर स्ट्रोक था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आते हैं और वो अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं। अब वो जो पोजीशन क्लियर करते हैं वो एक तरह का पूरे पार्लियामेंट में अंडर ओथ अपनी उन्होंने पोजीशन वाजे की है। अब जो पोजीशन वाजे की है उसी लाइन में उसूली तौर पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रेल ऑफ मनी लेके आनी चाहिए थी। लेकिन होता ये है कि बहुत सारी कहानियों में मैंने देखा है कि जब अफसाना निगार या नावल निगार फंस जाता है तो वो अमूमन या तो किसी ख्वाब का सहारा लेता है या किसी बुजुर्ग की बिशारत का सहारा लेता है। इस किस्से में एग्जैक्टली ये हुआ कि वो सडनली एक कतरी शहजादे का ख़त आ गया, जो कि सोशल मीडिया में और सहाफ़ती हल्कों में बड़ी देर से गर्दिश कर रही थी कि जी मियाँ साहबान ने बंदोबस्त किया हुआ है, ये तुरुप का पत्ता वो अचानक फेंकेंगे जब कोर्ट में आएंगे। अब ये है कि अदालत में आके वो ख़त आ गया। अब ये है कि अदालत जो है, जो उसके पास रिकॉर्ड है, देखिए अदालत चलती है जो उसके पास शवाहिद रखे जाते हैं। अभी तो इब्तदाई ये समाते हैं, आगे समातों में जाके सवालात और भी उठेंगे। जो आपने सवाल किया है, ये सवाल बनता है सवाल कि भाई अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, वो उसकी बेनिफिशियरी भी थी, वो उसकी ट्रस्टी भी थी। अच्छा, पूरे पजल को आप देखें तो इट्स प्रीटी कंफ्यूजिंग। इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कड़ी एक दूसरे से मिल नहीं रही, और हर दफा एक नई कंफ्यूजन जो उसमें आ रही है। तो इस पूरे किस्से में फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा खालिद रसूल साहब, आपसे मेरा सवाल है, कंफ्यूजन सिर्फ इस साइड से नहीं आ रही बल्कि दोनों साइड से आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जी कि वजीर आजम के बच्चों की जो तारीख पैदाइश है ये बताई जाए। जस्टिस अजमत सईद ने पूछा तो जी नईम बुखारी साहब आगे से क्या कहते हैं जी, हुसैन नवाज जो 20 अक्टूबर 1972, जबकि मरियम 28 जुलाई 1973 को पैदा हुई। उसके बाद जी उन्होंने ये फरमाया नईम बुखारी साहब को कि आप शायद तारीख गलत बता रहे हैं, जस्टिस साहब ने कहा। तो नईम बुखारी साहब फरमाते हैं जी यही दस्तावेजात में लिखा है, बाकी मुझे कुछ इल्म नहीं है। आगे से बात यह आती है जी यहाँ दस्तावेजात के साथ तारीख पैदाइश में भी गड़बड़ हुई है। जस्टिस आसिफ सईद साहब ने कहा है कि दस्तावेजात के साथ तारीख पैदाइश में भी गड़बड़ हुई है। काफी बड़ी स्टेटमेंट लगती है। देखिए, पहली बात तो ये मैं एक चीज़ आपको वाजे करूँ कि जो अदालती कार्रवाई है उसमें जो अदालती कार्रवाई के दौरान जज साहिबान के जो कमेंट होते हैं वो उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है हक़ाइक़ को जांचने का, और एक तरह से की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। वो कतई ये जाहिर नहीं करता कि अदलिया क्या सोच रही है, और अल्टीमेटली उनका फैसला उस चीज़ को रिफ्लेक्ट वो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने गुजारिश की कि इनकन्सिस्टेंसी जो इस पूरे किस्से में नज़र आती है वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। आज की आप जो अदालती कार्रवाई है उसमें देख लें, पिछली में देख लें, अब हर जो नई अदालती कार्रवाई हो रही है उसमें एक नई से नई कहानी निकलती आ रही है। दिस इटसेल्फ शोज़ कि मामला इतना सीधा नहीं है और A to C नहीं है, B कहीं ना कहीं इधर से होके आता है। उस B को अब छुपाने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरी कहानियाँ हो रही हैं। अदरवाइज़ वो B नज़र तो आ रहा है, आवाम को भी नज़र आ रहा है, और जो 94 से वहाँ मेफेयर में जाते रहे उनको तो बड़ी देर से नज़र आ रहा है। और उसके अलावा मैं एक और बात बताऊँ कि लंदन में अगर घूमें तो हमारी सियासी अशराफिया में से किस किस की वहाँ प्रॉपर्टी नहीं है पिछले 30 सालों में। सियासी क्या, गैर सियासी अशराफिया की प्रॉपर्टी
کہاں کہاں نہیں ہے. آپ لندن کے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے مل لیجئے, باقی لوگوں سے مل لیجئے, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ جس انداز میں ہمارے یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. دیکھا ہے کہ کورٹ کی جانب سے ایسے بھی ریمارکس آتے ہیں, یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جی 2006 سے پہلے اگر یہ فلیٹس ملکیت تھے شریف خاندان کے, اور اگر یہ بات پی ٹی آئی ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر دیتی ہے کورٹ میں, تو یقینی طور پہ جو برڈن آف پروف ہے وہ کس پر آ جائے گا؟ وزیر اعظم اور ان کے بچوں پہ, یعنی ان شارٹ شریف فیملی پر آ جائے گا. تو اب کیا ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگ ثابت کر سکتے ہیں کہ 2006 سے پہلے یہ ملکیت تھے شریف فیملی کے؟ فضا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس بری طریقے سے یہ لوگ اپنی ہی ایک بنائے ہوئے جال میں پھنس گئے نا, یہ بہت مشکل سے اس سے نکل پائیں گے. اس میں صرف ایک یہی مسئلہ نہیں ہے کہ 2006 سے ان کی ملکیت تھی یا نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی میں مریم نواز کو ٹرسٹی شو کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرسٹ کے اوپر انہوں نے لون لیا ہوا ہے. ٹرسٹ کے اوپر تو آپ لون لے ہی نہیں سکتے. یہ کس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ان کو ایک چیز سے نکلیں گے تو یہ وہ آسمان سے گریں گے اور کھجور میں اٹکیں گے. جہاں تک تعلق ہے اس چیز کی, اجازت دیجیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا تنزیلہ, اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی جو آف شور کمپنیز ہوتی ہیں اس میں بینیفیشری جو ہے نا وہ کئی تہوں میں چھپا ہوتا ہے. تو اس میں بظاہر جو ایک فیس ہوتا ہے وہ ٹرسٹی کا ہوتا ہے, لیکن اصل بینیفیشری کچھ اور ہوتا ہے. اور اس طرح کی کمپنیز کے اوپر آپ لون لے سکتے ہیں کیونکہ وہ لون کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کولیٹرل دینا ہوتا ہے جو کہ ان کے پاس تھا. تو خالد صاحب یقیناً پھر اس سے تو یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے نا کہ یہ کمپنی ان کی ہے, اور یہ اس کو اب بار آف وہ جو ہے پروف وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے. اب ثبوت پیش کرنا نون لیگ کا کام ہے, پی ایم ایل این کا کام ہے. اول تو میں پی ایم ایل این نہیں, میں تو کہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب ذاتی کیپیسٹی میں ان کی فیملی اس کے پروفز ہمیں دے کہ یہ کیا ہے. اس میں ہمارا یا آپ کا کوئی کام نہیں رہ گیا. عدالت کو مطمئن کرنا اب نواز شریف صاحب کا, حسن حسین نواز کا اور مریم صاحبہ کا کام ہوگا. تیسری چیز جو میں نے ایک چیز آج نوٹ کی کہ 2 کمپنیز مزید جو ابھی اچانک کی لیکس ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پہلے پتا تھیں, جو کہ محترمہ کلثوم صاحبہ کے نام پر ہیں. تو ابھی تو بہت سارے گورکھ دھندا ہے جو آہستہ آہستہ کھلتا چلا جائے گا, اور یہ اپنے ہی بنائے ہوئے ایک نیٹ ورک میں آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب کا کام ہے, ان کی فیملی کا کام ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں, لیکن عدالت آپ لوگوں سے بھی ثبوت مانگ رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی ابھی تک مطمئن نہیں کیا. نہیں, میں آج کی کارروائی سے تو بہت ہی مطمئن ہوں فضا. آج جو نعیم بخاری صاحب نے, بابر روان صاحب نے, ان کی جو آپس میں کولیبریشن تھی, مل جل کے جو بھی انہوں نے کیس تیار کیا تھا, میں سمجھتی ہوں آج تقریباً 80% تک میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ لوگ بہت بری طرح مشکل میں پھنس چکے ہیں. آج کے بعد ان کو اب نیکسٹ ڈیٹ تک جو کچھ بھی ہے عدالت نے ان سے مانگا. اور یہ جو ابھی سر بات کر رہے تھے کہ بریک میں تھوڑے بہت جو 1-2 جملے جج صاحبان کی طرف, فاضل جج کی طرف سے کہے جاتے ہیں, یہ بہت حد تک اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیس کا رخ کس طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری ناقص معلومات کے حساب سے یہ بات درست نہ ہو, لیکن اس سے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گواہان کیا کچھ ان کے سامنے لا چکے ہیں, اور ملزم جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ اپنے آپ کو کس حد تک ڈیفینڈ کر پا رہا ہے. ملک صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جتنے ثبوت پیش کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور پی ایم ایل این کے اوپر بھی, مطلب کافی زیادہ برڈن ہے, کافی زیادہ پریشر ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, دستاویزات پیش کی یا قطری شہزادے کا خط پیش کیا, آپ کو کیا لگتا ہے برڈن زیادہ کس پر ہے, وزیر اعظم اور ان کی فیملی پر زیادہ ہے, یا پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج جب ایسے ثبوت فراہم کرنا جس سے کیس جو ہے اس کا رخ جو ہے ان کی جانب ہو جائے یا وہ جیتنے کے لیے کامیاب ہو جائیں اس میں؟ فضا, یہ جو ابھی تک جو ڈاکیومنٹیشن پریزنٹ کی ہے کورٹ میں اور پبلک میں پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے اور ان کے لیڈرز نے, میرا خیال ہے کہ وہ دے آر انف ٹو پروو کہ دیر از سم تھنگ رانگ, سم تھنگ سیریسلی رانگ ان دی انٹائر سٹوری جو کہ پرائم منسٹر صاحب بتا رہے ہیں. خالد رسول صاحب نے بالکل بجا فرمایا. لیکن کسی بھی سیولائزڈ نیشن میں ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی, جو آپ کے پاکستان میں بالکل نہیں ہے. دیکھیے, امریکہ میں اگر یہی الزام صدر امریکہ پہ لگتا تو 2 کام ہوتے ہیں. یا تو صدر امریکہ خود ذاتی طور پہ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اور اس کو رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ریزائن کر دیتا. اگر صدر امریکہ ریزائن نہیں کرتا تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ایک اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کرتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ پہ لگنے والے اتنے سیریس الزامات کی انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور اس جو اسپیشل انویسٹیگیٹر کو قانون میں ایک پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ کا کوئی بھی جو لیڈر ہے یا ریپرزینٹیو اس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا. ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یا وزارت قانون تو بالکل افیکٹو ہے ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت کی نظر میں یہ جو دیے گئے ثبوت کافی نہ بھی ہوں, اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ان دیے گئے ثبوت کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے, تو عدالت کے اوپر یہ قانونی, اخلاقی اور اسلامی اور ریلیجس رسپانسبلٹی یہ ہے
کہ وہ ایک انویسٹیگیٹر مقرر کریں یا کمیشن مقرر کریں جو اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. چونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 2 اور 2 4 نہیں ہو رہی ہیں. قطری شہزادہ یہ چین کا طوطا یہ کہاں سے آ گیا جس میں میاں صاحب کی جان. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو ثبوت اگر ناکافی بھی ہوں تو بھی یہ اتنے کافی ضرور ہیں کہ اس کے لیے فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا خالد رسول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر وزیر اعظم جھوٹے پڑ جاتے ہیں یا پھر وہ نہیں ثابت کر پاتے اور پی ٹی آئی والے ثبوت مہیا کر دیتے ہیں تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ کتنے % چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اسی سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو سٹنگ وزیر اعظم جو تھے ان کو گھر بھیجا تھا. دیکھیں جی اسی سپریم کورٹ نے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو جس چیز پہ بھیجا تھا وہ خط بعد میں لکھ بھی دیا گیا اور اسی عدالت اور میڈیا کے ذریعے میں یہ بھی پتہ چلتا رہا کہ وہ 60 ملین پاکستان میں آ جائیں گے تو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. وہ لیٹر بھی لکھا گیا, نہ آج تک پتہ چلا کہ وہ پیسے کہاں ہیں اور لیٹر لکھنے سے بھی کیا فرق پڑ گیا. لیکن بہرحال آپ نے ایک پرائم منسٹر گھر بھیج دیا 30 سیکنڈ کی سزا دے کے. اور ہم نے تو پاسٹ میں یہ بھی دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ لٹک بھی جاتا ہے, ایک پرائم منسٹر کی حکومت جو ہے وہ معطل ہی رہتی ہے, ایک کی بحال بھی ہو جاتی ہے. تو ہماری تو عدلیہ کے جو فیصلے پاسٹ کے ہیں اس میں تو کافی ساری انکنسسٹنسی ہے اور مختلف معاملات ہیں, مناسب نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. لیکن جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے اور جو ندیم صاحب نے بات کی ہے, عابد ندیم صاحب نے, میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کمپلینٹ دوسری پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے یا جماعت اسلامی ہے یا باقی لوگ ہیں. منی ٹریل کی جو بارے ثبوت ہے یا جو کانفیڈنس اپنا ثبوت دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ تو نواز لیگ کی ہے. اب وہ کس طرح پہ اپنی منی ٹریل کو لے کے آتے ہیں یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی میرے حساب کے مطابق جس طرح عدالت کی کارروائی چلتی ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں, چیزیں سبمٹ ہوئی ہیں. اب عدالت اس میں سوالات کرے گی, کاؤنٹر کویشچنز ہوئیں گے, معاملات آگے جا کے کھلیں گے. اب اس میں جو عابد ملک صاحب بات کر رہے تھے یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو اس وقت یہ اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے, سپریم کورٹ بجائے خود انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے, وہ ان سارے جو بھی ثبوت اور شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں دیر از ایوری لائکلیہڈ کہ وہ ایک انویسٹیگیشن کمیشن یا اس طرح کا ایک کمیشن جو ہے نا وہ قائم کریں گے جو الٹیمیٹلی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر سپریم کورٹ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے گا جس کے نتیجے میں آگے فیصلہ ہوگا. جو آپ بات کر رہے ہیں اگر یہ ہے کہ ان ٹریلز کے جو منی ٹریل آ رہی ہے اگر عدالت یا اس کمیشن اس سے مطمئن نہیں ہوتا تو یس دیر از ایوری لائکلیہڈ کہ اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا حکومت سے یا اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. میں ایک بات صرف اور ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم دھاندی کا زور تو ہر دور میں مچایا ہے لیکن ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کیا. وہ چاہے نواز شریف کی اپنا نون لیگ کی حکومت تھی یا پیپل پارٹی کی یا پرویز مشرف کی. اچھا تنزیلہ آپ کی پارٹی کی جانب سے اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں, یہ سوال بھی میں نے لوگوں کے منہ سے سنا کہ جو قطری شہزادے نے خط لکھا تھا انہوں نے ڈیئر بردر کا ورڈ یوز کیا ہے. جی مطلب انہوں نے ایگزیکٹ نہیں لکھا کہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اب ڈیئر بردر نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, کون ہے. تو میں اس پہ بھی چاہوں گی کہ آپ اس پوائنٹ پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں, کیا آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے اس پر؟ دیکھیں اس کو ذرا آپ اگر ڈیٹیل سے اس خط کو پڑھیں نا تو اس میں سب سے پہلے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے بتایا گیا, مجھے یہ کہا گیا, جو کہ وہ اپنے والد کی طرف سے ازیوم کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے اور یہ بڑے بھائی کے نام پہ ہے. بڑے بھائی کون ہیں, بڑے بھائی کو ڈیفائن کریں نا. ہو سکتا ہے وہ بڑے بھائی شہباز شریف ہوں, ہو سکتا ہے وہ بڑے بھائی کوئی ان کے اپنے بھائی ہوں. تو اس چیز کو پہلے تو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فضا آپ کے بھی علم میں ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب اور خان صاحب, عمران خان صاحب کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوال اٹھتے رہے. اور جہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ نیب اور ایف بی آر نے ان کے اوپر تحقیقاتی کام بھی شروع کر دیے, ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے. مجھے بتائیں کیا یہ تینوں لوگ عمران خان, علیم خان اور جہانگیر ترین پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمیں بھی بنگلہ دیش, سعودی عرب اور قطر یا کسی اور جگہ سے ایک ایک خط منگوا لینا چاہیے؟ ہمارے لیے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے نیب اور ایف بی آر متحرک. آپ نے لیڈنگ سٹوریز پڑھی ہوں گی اخبار میں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ایجنسیز متحرک. کیوں؟ وزیر اعظم کے خلاف ثبوت لانا ہمارا کام ہے اور ہمارے خلاف ثبوت اکٹھا کرنا نیب اور ایف بی آر کا کام ہے. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ لوگ اپنے آپ میں خود الجھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ اس قوم کو, اس عوام کو اور اس نیشن کو یہ ہوگا کہ آئندہ کم از کم کوئی اس طرح کے خط اور خطوط, مجھے یا آپ کو کوئی ٹیکس کا لیٹر ہے تو ہم کیا کریں, ہم اپنی کسی فورن کنٹری میں بیٹھے ہوئے ملک ندیم صاحب سے کہیں ہمیں وہاں سے ایک لیٹر بھجوا دیں کہ جی یہ ہم نے گفٹ کیا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی ایک منی ٹریل دیجئے, آپ بتائیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی تھی, کس کے نام پہ خریدی کی, اور یہ کوئی اتنی لمبی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اتنی پیشیوں کی بھی ضرورت
ضرورت نہیں تھی. اگر وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ صاف ہیں, ان کو چاہیے 4 رسیدیں لا کے میز پہ رکھ کے ٹائم کا مجھے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس 3 یا 4 منٹ ہے, تو میں لاسٹ پہ کامنٹ چاہوں گی. ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اس کیس سے تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن بہرحال انٹر لنکڈ ہے, کہ جی خورشید شاہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کل. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی دھرنے میں تحریک انصاف کا ساتھ دے دیتی تو نواز شریف صاحب کی حکومت نہ ہوتی. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے خالد رسول صاحب, کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ یا تو اگر یہ خورشید شاہ صاحب کی اپنی سوچ ہے تو پھر شاید یہ اتنی بڑی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی, لیکن اگر اس کے پیچھے زرداری صاحب کی سوچ ہے, پارٹی قیادت کی سوچ ہے, اور خورشید شاہ صاحب کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے دیتی دھرنے میں تو یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کی حکومت نہ ہوتی. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تحریک چلنے والی ہے جس میں پیپلز پارٹی ساتھ دینا چاہے گی پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 کے وہ مناظر آپ نے ذہن میں لے آئیں, اور جس انداز میں اسلام آباد پہ یلغار ہوئی اور دھرنے کا آغاز ہوا, اس وقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون مکمل طور پہ بوکھلائی ہوئی تھی. نہ صرف مسلم لیگ بوکھلائی ہوئی تھی, جو امپائر کی انگلیاں اٹھنے کی بات ہو رہی تھی اس میں پیپل پارٹی کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا, اور ان کی باقی اتحادی جماعتوں کو, کہ ایک دفعہ ان کا اگر بوریا بستر لپیٹ دیا گیا تو پھر 8-10 سال ان کی باری نہیں آئے گی. تو لہٰذا ان سب نے تو اپنے اپنے کو سیو کرنے کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں, بالکل, اور انہوں نے ساتھ دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2014 سے پہلے مسلم لیگ نون میں ایم این ایز کی وقت اور ویلیو کیا تھی, اور ایک لیڈرز کے کتنا قریب تھے. اور 2014 کے دھرنے کے بعد کم از کم یہ ہوگا کہ ان ایم این ایز کی بھی سنوائی ہو گئی قیادت کے پاس. تو لہٰذا یہ ہے کہ 2014 میں جو خورشید شاہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن اس کو جو آپ ریلیٹ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پیپل پارٹی ہے وہ الیکشن موڈ میں آ چکی ہے, اور باقی پارٹیز بھی الیکشن موڈ میں آ گئی ہیں. تو لہٰذا 2014 میں جو بھائی بھائی تھے وہ سلسلہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. اگر تو فیصلہ جو بھی آتا ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے خواہشات کے برعکس آتا ہے, یعنی پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے, وزیر اعظم ان کی فیملی کے حق میں آ جاتا ہے, تو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کتنا متاثر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی ملک صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ملک صاحب آپ کو آواز ہے؟ ووٹ بینک, جی میرا خیال ہے ووٹ بینک اس کا پی ٹی آئی کا اتنا متاثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ لیٹرز اور اس طرح کے فیک پریزنٹیشنز دے کے یہ کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, یہ قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کا ایجوکیشن کا اور اورینٹیشن کا اور ایکسپیرینس کا, پولیٹیکل ایجوکیشن کا, تو یہ اب واپس نہیں جائے گا. انشاءاللہ لوگ اس کو سمجھیں گے. اور میں صرف ایک ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ بینک متاثر نہیں کو؟ تنزیلہ آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ کے حق میں آتا ہے, آپ کے خلاف آتا ہے, وزیر اعظم ان کی فیملی کے حق میں آتا ہے, اس کو مینوان قبول کیا جائے گا یا اف اینڈ بٹس کے ساتھ, اگر مگر کے ساتھ قبول کریں گے؟ نہیں, ہم پہلی پارٹی موقف دے چکے ہیں. چیئرمین عمران خان صاحب کا بھی موقف, ہمارا ورکرز کا بھی یہی موقف ہے. ہم پارٹی کا عدالت کا سپریم کورٹ کا فیصلہ منوان قبول کریں گے. یعنی سپریم کورٹ پہ تنقید نہیں ہوگی عمران خان سے, نیب پر, ایف بی آر پر, ایف آئی اے پہ؟ دیکھیں, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ہم نے اپنی ذمہ داری کورٹ محفوظ رہے گا ان کی تنقید سے. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب عوام ان کو تنقید کا نشانہ بنائے یا وہ خود اپنے ضمیر سے نامطمئن ہو. ٹھیک ہے جی, رانا افضل حسین صاحب ہمارے ساتھ سٹارٹ میں موجود تھے, تنزیلہ عمران, خالد رسول اور ملک ندیم عابد صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, اب سماعت ہونی ہے 6 دسمبر کو, دیکھا یہ جائے گا اب اس سماعت میں جو پیناما لیگ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.